अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं नईम नासिफ और प्रोग्राम है आपका सवाल। नाज़रीन, ये ज़िंदगी बड़ी नापायदार है, इसका वक्त बहुत थोड़ा है, इसकी मोहलत बहुत कम है और आखिरकार नतीजा ये है कि हमने अल्लाह के हुजूर पेश होना है, इस दुनिया से चले जाना है। और जब इंसान इस दुनिया से जाता है, जब उसकी सांसें रुक जाती हैं, जब वो ज़िंदगी की डोरी कट जाती है, जब वो फौत हो जाता है, तो फिर उसके जनाज़े का एहतमाम किया जाता है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे सवालात थे जिसका ताल्लुक़ जनाज़े के साथ था, तो हम उसको इकट्ठा करते रहे कि इनको हम अलग से प्रोग्राम की शक्ल दे देंगे। तो आज इंशाअल्लाह ताला आज के प्रोग्राम में हम जब कोई शख्स फौत हो जाए तो उसके जनाज़ा और जनाज़े से मुतल्लिक़ जितने मसाइल हैं उसका इंशाअल्लाह ताला हम ज़िक्र करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ आज भी पहले की तरह मौजूद हैं जनाब कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा रासिख़, हम उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जनाब कारी साहब, पहला सवाल जो हमें मौसूल हुआ है वो ये है, एक शख्स पूछते हैं कि अगर किसी शख्स के बारे में ये मालूम हो कि वो अपनी ज़िंदगी में नमाज नहीं पढ़ता था, तारक नमाज था, या यकीन नहीं है लेकिन गुमान ये है कि वो नमाज नहीं पढ़ता था, या उसके बारे में ये मालूम ही नहीं है कि पता नहीं वो पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था, तो इन दो या तीनों सूरतों में क्या उसका नमाज जनाज़ा पढ़ना या उसके घर वालों का उसके नमाज जनाज़ा के लिए अहतमाम करना ठीक होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस शख्स के बारे में ये मालूम हो जाए कि वो शख्स बेनमाज था और पूरी ज़िंदगी उसने कोई नमाज नहीं पढ़ी है, तो उसके बारे में अहले इल्म बहुत सख्त वईद और बस सख्त जो है वो फतवा बयान फरमाते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्कुस सलाह, कि मुसलमान बंदे और काफिर बंदे के दरमियान अगर कोई हद फासिल है तो वो नमाज है। अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता है तो वो मुसलमान है, और अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता है तो वो मुसलमान नहीं है। और एक रिवायत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिस शख्स ने जानबूझ कर नमाज छोड़ दी गोया कि उसने कुफ्र किया। ये रिवायात और इस माना की दीगर रिवायात को सामने रख कर उलमाए कराम का राजे मौक़िफ़ ये है कि अगर कोई शख्स बेनमाज था और वो फौत हो जाए तो उसका नमाज जनाज़ा नहीं पढ़ा जाएगा, और ना ही उसके घर वालों को ये लायक है कि वो दीगर मुसलमानों के सामने उसको नमाज जनाज़ा के लिए पेश करें। उसकी वजह यह है कि वो दायरा इस्लाम से ख़ारिज है, और जो शख्स दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो उसका नमाज जनाज़ा नहीं होता है। बल्कि अहले इल्म ने तो यहाँ तक बयान फरमाया है कि ऐसे शख्स को मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके लिए अलग से गड़ा खोद कर उसको उसके अंदर फेंक दिया जाएगा, क्योंकि ये वो शख्स है कि जिसको क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़िरऔन, हामान, क़ारून और उबई बिन खल्फ़ जैसे बड़े बड़े काफ़िरों के साथ खड़ा करेंगे। तो ये शख्स जब क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कोई इज़्ज़त और एहतराम नहीं देंगे, तो लिहाजा दुनिया के अंदर भी वो किसी इज़्ज़त और एहतराम के लायक नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक शख्स ऐसा हो जिसके बारे में आपको शक व शुबह है कि वो नमाज पढ़ता था या नहीं पढ़ता था, तो ऐसे शख्स के बारे में हम उसके असल पर हुक्म लगाएंगे जब तक उसका कुफ्र साबित ना हो जाए। तो असल यही है कि वो शख्स मुसलमान था और उसकी नमाज जनाज़ा जो है वो पढ़ी जा सकती है। हाँ, अगर आप उसके बारे में शक व शुबा का शिकार हैं तो आप इस तरह करें कि आप उसके बारे में शर्तिया दुआ जो है वो कर सकते हैं। आप ये दुआ करें कि या अल्लाह, अगर ये मोमिन था, अगर ये मुसलमान था तो इसकी मग़फ़िरत फ़रमा, इस पर रहम फ़रमा। और ऐसी दुआ जो है वो हमें कुरान मजीद से मिलती है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लिआन हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो लिआन का तरीका बयान फरमाया सूरह नूर के अंदर, वो ये है कि जो शख्स अपनी बीवी पर तोहमत लगाएगा वो 4 कसमें खाने के बाद 5वीं बार ये अल्फाज कहेगा कि अन्ना लानतुल्लाहि अलैहि इन कान मिनल काज़िबीन, कि उस पर अल्लाह की लानत हो अगर वो झूठा है। और इसी तरह
جو عورت ہے جس پر اس نے تہمت لگائی ہے، اس کی جو بیوی ہے، وہ بھی 4 قسمیں کھا کر اپنی پاکیزگی اور اپنی صفائی دے گی، اور 5ویں دفعہ وہ کہے گی ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، کہ اس پر اللہ کا غضب نازل ہو اگر وہ شخص جو ہے وہ سچا ہے۔ تو یہ بات ہمیں قرآن مجید کی ان آیات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی کے بارے میں شک و شبہ ہو کہ وہ نمازی تھا یا نہیں تو اس کی نماز جنازہ تو ادا کی جائے گی، ہاں البتہ اس کے بارے میں دعا جو ہے وہ معلق کی جا سکتی ہے۔ لیکن جس شخص کے بارے میں پکا فائنل ہو کہ یہ شخص بے نماز تھا، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، تو اہل علم کے راجح موقف کے مطابق اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی۔ اچھا شیخ، یہ بھی بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ورثاء میں سے قریبی رشتہ داروں میں سے کچھ لوگ کسی دوسرے ملک میں رہتے ہوں تو کیا ان کے آنے کا انتظار کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اس کی تدفین کو اس لیے لیٹ کرنا کہ ان کے قریبی رشتہ دار جیسے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں یا والدین ہو سکتے ہیں، اگر وہ ان کو آنے میں 1 یا 2 دن لگتے ہوں تو کیا ان کے انتظار میں جنازہ یا تدفین لیٹ کی جا سکتی ہے؟ جی، کسی کے انتظار میں نماز جنازہ کو اس انداز میں لیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ بیرون ملک جو ہے وہ رشتہ دار مقیم ہیں، وہ آئیں گے، ان کو 1 دن لگ جائے، 2 دن لگ جائے، تو ان کے آنے پر جو ہے وہ ہم نماز جنازہ پڑھیں گے۔ شرعی اعتبار سے یہ درست نہیں ہے۔ جب بھی کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کا فوری طور پر نماز جنازہ ادا کرنا چاہیے اور بلا وجہ اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور جب نماز جنازہ پڑھ لیا جائے تو اس کے بعد پھر فوری طور پر اس کی تدفین بھی کر دینی چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ثلاث لا تؤخرها، کہ 3 چیزوں کو لیٹ نہ کرنا، الصلاۃ اذا حانت، نماز کو لیٹ نہ کرنا جب اس کا وقت آ جائے، والجنازۃ اذا حضرت، اور جنازہ کو لیٹ نہ کرنا جب جنازہ آ جائے، والأیم اذا وجدت لها کفوا، اور کسی بھی بچی کی شادی کو لیٹ نہ کرنا جب اس کے لیے کف یعنی اس کے ہم سر جو ہے اس کے برابر جو ہے کوئی رشتہ مناسب مل جائے۔ تو اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ کو بر وقت اور فوری طور پر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرعوا بالجنازہ، تم جنازہ کے ساتھ جلدی کرو، فَإِن تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، اگر تو وہ نیک آدمی ہے تو پھر وہ بہتر چیز ہے جس کی طرف تم اس کو لے کے جا رہے ہو، اور اگر وہ نیک نہیں ہے تو پھر وہ بدترین چیز ہے جس کو تم نے اپنی کندھوں پر اور اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے اور تم اس کو اتار دو گے۔ تو یہ دونوں روایات اور اس معنی کی دیگر روایات اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ کسی بھی جنازے کو کسی کے انتظار کی وجہ سے 1 دن یا 2 دن لیٹ کرنا بالکل درست نہیں ہے، شریعت کے مخالف امر ہے۔ جو ہی جنازہ آ جائے یا کوئی فوت ہو جائے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد از جلد جو ہے اس کا جنازہ پڑھا جائے اور جلد از جلد جو ہے اس کو دفن کر دیا جائے۔ اچھا شیخ، یہ بھی بتائیے گا کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے؟ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ چونکہ اس کے لیے قبرستان کے ساتھ جگہ مختص ہوتی ہے جنازگاہ کے لیے، تو عام طور پہ نماز ادھر ہی پڑھی جاتی ہے، تو اس کو مسجد میں نہیں پڑھا جانا چاہیے۔ اگر کسی وجہ کے ساتھ یا بغیر کسی وجہ کے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی جائے تو کیا یہ شرعی اعتبار سے درست ہوگا؟ مسجد میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے حوالے سے جمہور اہل علم کی یہی رائے ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہویہ اور دیگر کئی ایک علماء جو ہیں وہ یہی موقف رکھتے ہیں کہ مسجد کے اندر نماز جنازہ کی ادائیگی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ان کی دلیل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ روایت ہے کہ جب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لوگوں سے کہا کہ آپ اس کا جنازہ جو ہے وہ مسجد کے اندر پڑھیں تاکہ میں بھی اس کا نماز جنازہ پڑھ لوں، تو لوگوں نے اس پر انکار کیا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ما اسرع ما نسی الناس، لوگ کتنی جلدی اس معاملے کو بھول گئے ہیں کہ ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سہیل بن البیضاء الا فی المسجد،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل جو بیضاء کے بیٹے تھے ان کا نماز جنازہ مسجد کے اندر پڑھایا، اور اسی طرح بہت ساری تاریخی روایات کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کا نماز جنازہ جو ہے وہ مسجد کے اندر پڑھایا گیا۔ اور یہ بات واضح ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی نماز جنازہ پڑھنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، مہاجرین تھے، انصار تھے۔ تو جب انہوں نے ان شیخین کی نماز جنازہ مسجد کے اندر ادا کر لی اور کسی نے اس پر انکار بھی نہیں کیا، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز جنازہ مسجد میں ادا کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ تکلف کرنا کہ مسجد کے اندر اگر ادا کرنا ہے تو الگ سے اس کے لیے جگہ جو ہے وہ مقرر کر دینا، یا مسجد میں ادا نہ کرنے دینا اور اس کے اوپر سختی کرنا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت سہیل کی نماز جنازہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ادا کی، ان دلائل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسجد کے اندر نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے۔ اور پھر ابن ابی شیبہ نے تو اس بات کی وضاحت بھی کی ہے، باقاعدہ اس کو واضح کیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور وہ مسجد میں پڑھائی۔ اور ایک روایت کے اندر اس بات کی زیادتی بھی موجود ہے کہ وَوُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فِي الْمَسْجِدِ تِجَاهَ الْمِنبَرِ، کہ نماز جنازہ جو ہے یعنی جنازہ جو ہے مسجد میں منبر کے بالکل سامنے رکھا گیا۔ تو یہ ساری روایات اور یہ تاریخی حقائق جو ہیں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی مسجد میں نماز جنازہ کی ادائیگی جو ہے وہ ثابت ہے، اور مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنا درست ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کے اندر ایک باب مقرر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ باب الصلاۃ علی الجنائز بالمصلی والمسجد، کہ مسجد اور جناز گاہ میں جنازہ پر نماز پڑھنا۔ تو اس باب سے امام بخاری اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح جناز گاہ کے اندر نماز جنازہ پڑھنا درست ہے، اسی طرح مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنا بھی درست ہے، اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ شیخ آج کل ایک نئی چیز بھی ہے، بس اوقات لوگ میت کو دفن کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں کھڑے ہو کے قبرستان میں کھڑے ہو کے اذان کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عمل جو ہے یہ کسی نص سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی طریقے سے، کسی سنت سے یہ ثابت ہے؟ جی، یہ طریقہ بالکل نیا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم بھی یہ طریقہ جو ہے وہ نہیں سنتے تھے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے بتانا شروع کیا کہ آج کل ایک نئی بدعت جو ہے وہ ایجاد ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب میت کو دفن کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر قبر پہ کھڑے ہو کر اذان کہی جاتی ہے۔ تو قبر پہ کھڑے ہو کر اذان کہنا میت کو دفن کرنے کے بعد، یہ کسی بھی حدیث سے، اللہ کے نبی سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسی بدعت ہے جو آج سے چند سال پہلے ایجاد ہوئی، اور ہمارے دیکھتے دیکھتے آہستہ آہستہ جو ہے یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو ان بدعات کو فروغ دینے والے ہیں ان میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو ابھی تک اس بدعت پہ عمل نہیں کر رہے، یعنی ابھی تک ان تک یہ بدعت نہیں پہنچی ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ احادیث مبارکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے حوالے سے بیان فرمائی کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے بھی ہمارے دین کے اندر نئی چیز گھڑ لی جو اس دین میں سے نہیں ہے، بس وہ مردود ہے۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے دین میں ثابت نہیں ہے وہ مردود ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر خطبہ کے اندر بدعت کی مذمت کے بارے میں فرمایا کرتے تھے الا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت جو ہے وہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں مبتدعین
جو سنتوں سے تو دور ہیں لیکن بدعات کو فروغ دینے پہ لگے رہتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ بدعت جو ہے یہ کبھی بانجھ نہیں ہوتی، ایک بدعت سے دوسری اور دوسری سے پھر تیسری اور اس سے آگے چوتھی، بدعات جو ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور جس ریشو سے، جس انداز سے بدعات بڑھتی ہیں اسی طرح سے سنتیں جو ہیں ان کے اندر کمی واقع ہوتی جاتی ہے اور ان کو جو ہے ختم کیا چلا جاتا ہے۔ تو یہ امر جو ہے یہ بدعت ہے، یہ کسی سے بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی میں ہمارے دیکھتے ہوئے یہ لوگوں نے شروع کی ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ لوگ اسی کو ثواب سمجھ کر جو ہے اور دین کا حصہ سمجھ کر کرتے ہوئے لوگ اس پہ عمل شروع کر دیں گے۔ اچھا، پھر اسی طرح کا ایک اور عمل ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، یا وہاں سے 40 قدم پیچھے ہٹ کے جا کے وہاں دعا کرتے ہیں، تو یہ عمل کیسا ہے؟ جی یہ بھی بالکل اسی طرح ہی بدعت ہے جس طرح آج کل لوگ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر کے اوپر اذان کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ نے نماز جنازہ پڑھایا ہے تو جنازہ جو ہے وہ پورے کا پورا دعا ہے، اس کے اندر لمبی لمبی دعائیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں، تو نماز جنازہ پڑھانے کے بعد پھر میت کے ارد گرد کھڑے ہو کر دعا کرنے کا اللہ کے نبی سے، صحابہ سے، تابعین سے، کسی سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور نماز جنازہ پڑھانے کا مقصد ہی کیا تھا، اس کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جب جنازے کے اندر ہم نے میت کے لیے دعائیں کر دی ہیں تو الگ سے کھڑے ہو کر دعا کرنے کی کوئی تک جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے۔ اسی طرح میت کو دفن کرنے کے بعد 40 قدم جا کر دعا کرنے کا بھی کوئی ثبوت کسی حدیث سے نہیں ہے، یہ بھی من جملہ بدعات میں سے ایک بدعت ہے۔ اور بدعات کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح رہنمائی موجود ہے کہ جس شخص نے بھی ہمارے دین کے اندر نئی چیز گڑھ لی وہ مردود ہے، اور جس شخص نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جو کہ ہمارے دین کے اندر موجود نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ کے اندر فرمایا کرتے تھے کہ بے شک ہر نئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ ہاں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میت کو دفن کر لیتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا کرتے تھے استغفروا لاخیکم، اسی وقت ہی قبر پہ کھڑے ہو کر، 40 قدم کا اس میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، اسی وقت قبر پہ کھڑے ہو کر آپ اپنے بھائی کے لیے استغفار کریں، بخشش کی دعا کریں، وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کریں، سوال کریں اللہ تعالیٰ سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، کیونکہ اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ اہل بدعات نے اور مبتدعین نے جو چیزیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت تھی ان کو بلا دیا ہے، اور اپنے پاس سے نئی نئی بدعات جو ہیں وہ گڑھنا شروع کر لی ہیں۔ اب میت کو دفن کرنے کے بعد فوری طور پر وہاں قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا تو اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ آپ میت کے لیے ثابت قدمی کی دعا کریں کیونکہ اس سے سوال کیا جا رہا ہے، لیکن اہل بدعات یہ دعا کرنے کی بجائے ایک تو وہاں پہ اذان کہنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر وہاں سے 40 قدم دور جا کر جو ہے وہ وہاں پہ جا کر دعا کرتے ہیں، جس کا کسی حدیث کے اندر کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم بدعات سے اجتناب کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، کیونکہ سنتوں کو اپنانے میں ہی ہمارے لیے نجات ہے، لیکن اگر بدعات کو ہم اپنائیں گے تو وہ ہمیں جہنم میں لے جانے کا باعث بن جائیں گی۔ اچھا شیخ، ایک بڑا اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ جب ہم بھی تعزیت کے لیے جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہوں گے، ہم بھی جاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں جب تعزیت کے لیے ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو وہاں خاص طور پہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو آغاز کے جو 1 2 3 دن ہیں ان میں لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں، یا ایک الگ سے ایک جگہ مختص ہوتی ہے، وہاں لوگ ہمیشہ موجود رہتے ہیں، وہاں چائے وائے چلتی رہتی ہے، اور کبھی کبھار یہ کہ حکا شکا بھی ہوتا ہے۔ تو وہاں آپ جاتے ہیں تعزیت کے لیے تو وہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، سب لوگ کہتے ہیں جی فاتحہ کہہ لیں یا دعا کر لیں، اور اس میں پھر وہ توجہ بعض کی ہوتی ہے، بعض کی نہیں بھی ہوتی، ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، اور انتظار کیا جاتا ہے کہ جو آنے والا ہے، جو دعا کرنے والا ہے، وہ جو ہی منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو سارے ہاتھ پھیر دیتے ہیں۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعزیت کا طریقہ ہے وہ یہی ہے یا کوئی اس سے الگ ہے؟ موت کے بعد دعا جو ہے وہ میت کے لیے مفید ہے، لیکن اس کا جو مروجہ طریقہ ہمارے ہاں رائج ہو چکا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ تعزیت کا جو مروجہ طریقہ ہے
یہ سنت سمجھ کر نہیں یا اس کو دین سمجھ کر نہیں، بلکہ اپنی حاضری نوٹ کروانے کے لیے یہ طریقہ جو ہے اپنایا جاتا ہے۔ اور جو شخص بھی آتا ہے، اب سارے وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، حقہ پی رہے ہیں اور گپ شپ لگا رہے ہیں، ایک بندہ اوپر سے آتا ہے اور کہتا ہے جی دعا کر دیں۔ اب وہ سارے ویسے ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں، کسی کا وضو نہیں ہے، لاپرواہ دل ہے، غافل دل کے ساتھ دعا ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے عجیب و غریب قسم کی باتیں ہو رہی تھیں، حقہ پینے والا حقہ پی رہا تھا، سگریٹ پینے والا جو ہے وہ سگریٹ پی رہا تھا، دنیا بھر کی باتیں کرتے کرتے اچانک درمیان میں دعا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ دعا میں بھی کچھ نہیں پڑھ رہے ہوتے، بس صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں اور پھر منہ پر پھیرتے ہیں ایک آدھ منٹ کے بعد، اور دوبارہ اپنی اسی روٹین میں حقہ پینے میں یا سگریٹ پینے میں یا اپنی گپ شپ لگانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو دعا جو ہے انفرادی سطح پر دعا میت کے لیے مفید ہے، اور اس طرح غافل دل کے ساتھ جو دعا ہے اس کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يقبل اللہ من قلب لاہن، اللہ تعالیٰ غافل دل سے دعا قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو دعا کرنا اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، انفرادی سطح پر دعا کی جائے یا کسی بھی انداز میں میت کے لیے دعا کی جائے، لیکن دعا کے لیے اس طرح کر کے 3 دن تک بیٹھنا، باقاعدہ طور پر ایک مجلس جمانا اور اس مجلس کے اندر گپ شپ لگانا اور پھر اس میں جو ہے سگریٹ پینا، حقہ پینا، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اس معاملے کو دین سے دور کر دیتے ہیں، اور یہ عمل ایسا ہے جو اللہ کے نبی سے یا صحابہ کرام سے یا اسلامی شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ تعزیت کا یہ طریقہ درست اور اچھا نہیں ہے۔ شیخ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت دے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ ہم نے آپ کے سامنے کوئی شخص جب فوت ہو جاتا ہے، جب اس کی تدفین کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، تو جنازہ اور تدفین اور اس سے متعلقہ جو مسائل ہیں جو آپ لوگوں نے ہمیں لکھ بھیجے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ آپ ہمیں لکھ بھیجیے، آئندہ بھی روزمرہ کے جتنے مسائل ہیں آپ کی زندگی کے آپ لکھ بھیجیں، انشاءاللہ تعالی انہیں ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ابھی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔